अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा दिल से मोहब्बत नावल लेकर आई हैं। हवेली बेस, फटेरा बेस, तो वाइफ बेस, पोलाइट हीरो के साथ रूड हीरोइन फोर्स मैरिज बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आज की ये लास्ट एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं उसे ज़रूर शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और बताएं नेक्स्ट आपको कैसा नावल सुनना चाहते हैं या आपके लिए कैसा नावल लेकर आऊं। तो जी तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। और तारीख गवाह थी कि हमदर्दी के वोट नाअहल इंसान के सर पर इक़्तिदार का हुमा बिठा देते थे। मीर ज़रिया, अब तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। कमियों की आने वाली नस्लें भी इस खून के सदके मीरों को वोट देंगी। मंठार तारीख जानता था, पर वो ये नहीं जानता था कि अगले ही पल वो भी तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। जो अखबार और चैनल कल तक मीर ज़रियाब के लिए चीख रहे थे, उनके लिए मंठार की मौत मीर ज़रियाब पे हुए हमले से ज़्यादा अहम साबित हुई थी। मीर हाकिम के जानिसार मीर ज़रियाब के मामू भी हादसे का शिकार हो गए। मीर खानदान ने मीर मंठार की मौत की तस्दीक कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट माहिरीन का कहना है कि बम मीर मंठार की ही गाड़ी में नस्ब किया गया था और ये मीर खानदान के लिए एक और धचका साबित हुआ, क्योंकि मीर ज़रियाब के बाद मीर मंठार ही सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। कोई उम्मीद और वार खड़ा हो या ना हो, मज़ीद इत्तलाआत के साथ हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ एंकर भरपूर अंदाज में खबर नशर कर रहा था और जशर ज़ियार हर बार सुन रहा, आ मंठार आ, तुम्हारी आरी दीदार भी ना कर सका। वाह देखो आज तुम्हारा क्या अंजाम हुआ। इसकी बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है, और इससे बड़ी अफसोसनाक और कोई हो ही नहीं सकती। मीर हाकिम पे मीर ज़रियाब की दूसरी शादी की खबर बम बन के गिरी थी। सोनल की खुदकुशी की वजह इन्हें मीर ज़रियाब की दूसरी शादी लग रही थी। अब क्या है, अब ये क्या है। वडेरी तो शहर के में रह के भी मेरी नाक कटवाने की तैयारी कर रही। मीर हाकिम का दिमाग ख़राब हो चुका था। साईं मैं क्या करूं, मर्द ज़ात कहाँ किसी की सुनता है। मुझे तो इसके बाद में बताया था, अच्छा हुआ कर ली। खैर से अब तो ज़रियाब का वारिस भी आने वाला है। वडेरी अम्मा शोर का मिजाज जानती थी कि वो कहाँ आगे पिघलते, इसलिए उन्हें मोम करने की भरपूर कोशिश की थी। पता नहीं किस ख़ानदान की लड़की है, अमीरों की औलाद गुमनाम औरतों के यहाँ जन्म लेगी। मीर हाकिम तनफ़र भरे अंदाज में बोले। अब मीर ज़रियाब इतना भी अक्ल का अंधा नहीं जो ये सब नहीं देखता। लड़की तो अपने ख़ानदान की है। वडेरी अम्मा इत्मीनान से बोली थी, अपने ख़ानदान की? ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं नहीं जानता? मीर हाकिम शॉक्ड हुए थे। मीर तबरेज़ की बेटी, आप भला उसे कहाँ जानते होंगे? वडेरी अम्मा की इत्तला में भी तंज ही था। तबरेज़ की बेटी, वो तवाइफ सादी कौन से बाजार से खरीद लाया ज़रियाब उसे? मीर हाकिम जो कुछ देर पहले नरम पड़े थे, अब दोबारा से अपने पुराने रूप में सामने आ गए थे। एक बार ज़रियाब होश में आज फिर देखता हूँ सबको किसकी जो जी चाहे वही कर रहा है। अब अगर सबके साथ के बारे में किसी को पता चल गया तो वडेरी अम्मा भी पूरी हवेली को आग लगा दूंगा। मीर हाकिम को अंदेशे बताने लगे थे, मरे वे जिंदा नहीं होते साईं। लिक्जा अब कभी हवेली का रुख नहीं करेगी, इसका मुड़ी शोहर ये होने नहीं देगा। वडेरी अम्मा के लहजे में इतना यकीन था कि मीर हाकिम उन्हें देख के रह गए थे। गोरी तूने कुछ सुना? नीली बौखलाई उसी से मुहातिब हुई थी। क्या साईं को होश आ गया? गोरी की सुई एक ही जगह पे अटकी हुई थी। साईं का तो पता नहीं। मीर ज़रियाब की पहली बीवी ने एक तरफ से खुदकुशी कर ली और दूसरी तरफ मंठार भी नहीं रहा। नीली के तो होश ही उड़े हुए थे, हर तरफ वरी हबल मिल रही थी। क्या गोरी को लगा कि उसने कुछ गलत से मैंने कहा कि नीली अपनी बात दोबारा दोहराती थी। गौरी सर थाम के बैठ गई थी। मंठार को ऐसे कैसे जा सकता था इस दुनिया से? अभी तो मैंने हिसाब भी लेना था। गोरी के लहजे में भी खालीपन थी। गोरी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतनी जल्दी मर सकता है, लेकिन अब ये हो चुका था। चलो कोई नहीं, उसका रास्ता आसान हो गया और उसका दुश्मन खुद ही मौत की घाट उतर चुका था। कोई ये नहीं जानता था वो अब जहाँ जा चुका है उसका हिसाब ज़रूर होगा। अल्लाह जब हिसाब करता है तो गोहरारा किसी की नाइंसाफ़ी नहीं होती। ये शर्जिया इसी पल वहाँ आया था। मेरे माँ बाप के कत्ल का मास्टरमाइंड था वो। गोरी ने सर उठा के उसे देखा था, और आपके शोहर पे हमले का भी यशर ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। ये तो मैं समझ गई थी, और लेकिन अदी सोनल ने क्यों खुदकुशी की? गोरी को सोनल के इक़दामात पे हैरत थी। हो सकता है उसे भी मंठार ने मारा हो। नीली ने जल्दी से अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, मंठार कोठी की तरफ ही गया नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि वो खुद ये काम करे, कोई मुलाजिम भी तो हो सकता है। नीली सर झटक के रह गई थी। उस कोठी में सब मीर ज़रियाब का नमक खाने वाले हैं। शायद वो मीर ज़रियाब की ज़िंदगी से मायूस हो गई या फिर कुछ ऐसा मालूम हो गया था जिसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। यशर हर जाविये से सोच रहा था।
مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت ویسائی کی زندگی لوٹ آئے، مجھے اب اس کی فکر ہے۔ گوری نے صاف گوئی سے کام لیا، جیسی بھی تھی وفادار تھی، اور اس وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ آخری دم تک امید نہ ہارتی، اور ایسے ہار نہ ماننے والوں کو اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ میر ضریاب کو ہوش آ گیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر بھی تھا۔ گوری نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور دعا کی۔ گوری کو بھی اجر ملا تھا میر ضریاب کی نئی زندگی کی صورت۔ 2 دن بعد ڈاکٹرز نے ان سب کو خوشی کی نوید دی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے تو ہماری سن لی۔ میر ضریاب ہر گوری نے روایت توڑ دی تھی، یہ پلٹ کے چوبارے پھر نہیں آئیں گے، اس کی اولاد پہ بازار حسن کی چاپ نہیں پڑے گی، آخرکار میروں کی اولاد صرف میروں ہی کی کہلائے گی۔ سوچتے سوچتے نیلی کی آنکھ سے وہ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں کے راستے بنا گئے تھے۔ رکزا ہاسپٹل جانے سے پہلے کوٹھی آئی تھی، میر حاکم نے اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا۔ بابا سائیں، وہ ان کے کہنے پہ بار بار ان کے میرے سامنے مت آؤ، ورنہ آج تیرا تیسرا جنازہ اس کا اٹھے گا۔ ہماری عزت کے جنازہ تو پہلے ہی نکال چکے ہیں۔ میر حاکم نے اس پہ نکاح غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ سائیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مل لو اپنی دی سے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میر حاکم بے حسی کی انتہا پہ تھے۔ بابا، رکزا کے لب پھڑا کے رہ گئے تھے۔ بابا، اپنی بیٹی کو ایک طرف دیکھ تو لیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی خاطر آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ لیکن میر حاکم نے ایک نظر بھی اٹھا کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس حد تک تنفر کی آگ میں جل رہے تھے کہ ان کو اپنے سامنے کھڑی بیٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میر حاکم تو ہمارے لیے مر چکی ہے رکزا، تجھے دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ تیرے شوہر کے سینے میں اتنی گولیاں اتاروں کہ میں وہ بھی مر جائیں۔ اس کی زندگی چاہتی ہے تو دوبارہ کبھی اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا۔ میر حاکم کے لہجے میں کی کرختگی رکزا کو چھلنی کا رہی تھی۔ بدت جان چھوڑنے کا توان مانگتی ہے اور رکزا نے رشتوں سے محرومی کا توان بھرا تھا۔ اماں اور ضریاب بھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، میں بھلے سے آپ لوگوں کے لیے مر چکی ہوں، پر میں آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنا چھوڑوں گی۔ رکزا بی کے لہجے میں بول رہی تھی، اور وہ آپ کی بیٹی ہے میر صاحب، کم سے کم اسے گلے تو لگا سکتے ہیں۔ یشر کو ان کی سخت دلی پہ حیرت ہو رہی تھی۔ تم ہمارے منہ مت لگو لڑکے، اسے اپنے نام دیا ہے تو اب اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ میر حاکم تنفر بھرے لہجے میں بولے تھے۔ سنبھال کے ہی رکھا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا لہجہ نہ سنبھالا تو یشر نے بات ادھوری چھوڑی۔ تو کیا ہم پچھلی بار اس طوائف کے تماشے کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے؟ آج وہ میروں کی بہو بنی بیٹھی ہے اور ہماری بیوی تمہاری بیوی، اس سے زیادہ برا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یشر، ضیاء ہمارے درمیان، تم اعلان کر دوری دو کہ رکزا کے ضیاء ہونے سے گوٹ میں ہم سنسار کر دیں گے، لیکن میڈیا والے ہمیں شہرت کے آسمان پر بٹھا دیں گے۔ یشر، ضیاء خاموشی سے انہیں نہیں، ان کی عقب میں کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہا جو حسرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار سے ہی وہ اسے گلے ضرور لگائیں گے۔ میر حاکم پر اس کی طرف دیکھے بنا اس کی جانب بڑھ چکے تھے۔ یہ باغی لڑکا انہیں یاد دلاتا تھا کہ انہیں ہرا چکا ہے، اور ان کے اندر کباب مخصوص شفقت تھی، اس لیے وہ بیٹی کا سہاگ چھین نہیں سکتے تھے، پر وہ اب بیٹی کو گلے بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ وڈیری اماں، اب آپ کا جب بھی رکزا سے ملنے کو دل کرے آپ آ سکتے ہیں، پر یہ نہیں آئے گی جہاں میری بیوی کی عزت نہیں وہاں وہ کبھی نہیں آئے گی۔ یشر، ضیاء نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ عدم انٹھار، اس نے رکزا کی واپسی کا ہر دروازہ بند کر دیا تھا۔ یشر، پت میرے دل کو صبر آ جائے گا اگر میری بیٹی اپنے گھر میں خوش باش رہے۔ رکزا، تو فکر نہ کر، تیرے باپ بھی سالوں بعد تجھ سے ناتا توڑ چکے ہیں، تو بس اپنا گھر بسا۔ یشر، ان کو سنبھال لے، اس کی کھوئی ہوئی ہنسی واپس لا دے۔ وڈیری اماں کے پاس بیٹھے خوشیوں کے نام پر بس ایک یشر ضیاء ہی تھا۔ وڈیری اماں، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا ضرور نبھاؤں گا، آپ ساتھ ضرور چلیں، اور ادا ضریاب سے مل کر پھر گاؤں کے لیے بھی نکلنا ہے۔ یشر گھڑی میں دیکھتے ہوئے وقت سے بولا تھا، آج منٹھارا اور سونل کی میتیں میر حاکم نے گوڑ لے جانی تھی اور ان کو وہی خاندانی قبرستان میں تدفین کرنی تھی۔ دوستوں کی زندگی میں اندھیرا کرتے ہوئے اکثر انسان بھول جایا کرتا ہے کہ ایک دن اسے بھی وہاں کا مکین بھی بننا ہے جہاں پھر سے اندھیرے اس کا مقدر ہوں گے۔ سائیں گوری رونا نہیں چاہتی تھی، پر ان کے سامنے وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، وہ خالی دامن نہیں رہی تھی۔ گوہر، میر ضریاب کی آواز کمزور تھی پر لہجے میں محبت تھی۔ گوہر، قربان سائیں۔ گوری نے ڈرپس میں جکڑے ان کے ہاتھ کو نرمی سے چھپا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اماں بابا راستے میں ہیں، میر دادا اور ادا عمر بھائی باہر ہیں، اور ڈاکٹر نے ایک وقت میں ایک کو ہی اجازت دی ہے۔ گوری نے اب تک ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ منٹھار ماما کہاں ہیں؟ گوہر، وہ گوری جملہ ادھورا چھوڑ کے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتے کہ منٹھار کہاں ہے؟ وہ تو اب وہاں ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ گوری کو فوراً یہی سوچا تھا، اور پھر اس نے بتا کر فوراً سے باہر کی طرف لپکی تھی۔
وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اس وقت ان کی طبیعت خود بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی تو ان کو ہوش آیا تھا 2 دن کے بعد۔ گوری کو بس یہی ٹھیک لگا تھا اور اس نے اپنی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی بتایا تھا، اور سونل اور میر زریاب کو اس کی غیر موجودگی پہ حیرت ہوئی تھی۔ گوری کی پیشانی پہ پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ انہیں بھی جانا پڑا۔ گوری نے بات بنائی تھی پر زریاب ٹھٹک چکے تھے۔ میر دادا کو بلاؤ گوہر اور تم جا کے آرام کرو۔ میر زریاب کو اصل صورتحال کی آگاہی تو وہی دے سکتے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی سائیں، جب تک آپ یہاں ہیں کہیں نہیں جاؤں گی۔ گوری نے انکار کیا تھا اور گوہر ضد مت کرو میم پلیز آپ باہر جائیں، سر کے انجیکشن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نرس نے ٹرے سنبھالتی ہوئی اندر آئی تھی۔ نرس مجھے پہلے اپنے بھائی سے ملنا ہے، پھر ہی کوئی ٹریٹمنٹ کیجیے گا۔ سر پلیز کوئی شرط مت رکھیے گا جس سے آپ کی لائف کا خطرہ ہو، ذرا سا بھی کوتاہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نرس کی بات میر زریاب پر بھلے اثر نہ ہو پر گوری دہل کے رہ گئی تھی۔ نرس آپ ٹریٹمنٹ کیجیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سائیں آئی ریکویسٹ ہمارے بیوی کے لیے اتنا یقین رکھے کہ آپ کے حق میں کچھ برا نہیں ہوا۔ گوری اب اس سے زیادہ نہیں کہتی۔ میر زریاب نے کچھ بولے بنا ہی آنکھیں موند لی تھی۔ میر زریاب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ماما منٹھار تو اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اسے کہیں دکھ نہیں رہا تھا۔ وہ گوہر کی درخواست اور بات دونوں ہی ٹھکرا سکتے تھے۔ پاکستان سے کوسوں دور بیٹھی سمیرا پاکستان سے آنے والی خبریں سنتی اور پریشان ہوتی رہی۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہوتا سمیرا خود بچوں سمیت پاکستان آتی۔ میر عمر نے انہیں بلوایا تھا۔ اب نہ منٹھار رہا تھا نہ اس کی سازشیں جو ان کے خاندان پہ کالا سایہ ڈال سکتی تھی۔ کہنا تو نہیں چاہیے پر منٹھار تمہاری موت پہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں۔ سمیرا نے منٹھار کی آخری رسومات دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وڈیری ماں کی آنکھوں کا پانی خشک تھا۔ منٹھار کی بیوی بس سونل کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ شوہر سے زیادہ بیٹی کا غم اسے کھا رہا تھا۔ سونل کی اچانک حادثاتی موت پہ پورا گوٹ ہی حیران اور پریشان ہوا تھا۔ میر عمر کے کہنے کے مطابق پہلی بار میر حاکم ان کی بات مانتے ہوئے سونل کی خودکشی کا راز عیاں نہیں ہونے دیا تھا۔ زریاب کی حالت اس پہ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے ہوش کھو بیٹھی تو سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی تھی۔ وڈیری اماں کا ایک ہی بیان تھا، کہانی بن گئی تھی اور کردار ختم ہو گیا تھا۔ میر زریاب کی زندگی میں ہمیشہ ہلچل مچانے والی سونل اتنی خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی تھی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ وہاں سے دوسری دنیا کوچ کر چکی تھی اور یہی اس کا آخری ٹھکانہ تھا۔ میر زریاب آہستہ آہستہ ریکور کر رہے تھے۔ پولیس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی پارٹی اور میڈیا کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا۔ الیکشن نے انہوں نے ہی لڑنے تھے، پارٹی نے امیدوار نہیں بدلا تھا کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ میر زریاب کو اب کسی انتخابی مہم کی ضرورت نہیں رہی۔ قاتلانہ حملہ ماموں اور بیوی کی موت ہمدردی کے 2 ووٹس کی لائن بھی لگا چکی تھی۔ خلاف توقع میر زریاب نے منٹھار کی موت پہ صرف خاموشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں سونل کی موت نے انہیں دھچکا ضرور پہنچایا تھا۔ گوری ان کی خاموشی پہ حیران تھی اور زندگی میں پہلی بار میر زریاب گوہر آرا کی حیران دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک وہی تو تھے جو کڑی سے کڑی جوڑ کے جان چکے تھے کہ سونل نے اپنی جان کیوں لی اور منٹھار کی موت کیسے ہوئی۔ کچھ دن قبل میر زریاب کی گاڑی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ سیل فون رنگ ہوا تو میر زریاب نے فون کوٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ منٹھار ماما کی کال تھی۔ ماما سائیں انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ ماما بھی کہتے ہوئے پیٹھ میں چری بھی کھونپتے ہو۔ منٹھار کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے۔ اس نے ڈائریکٹ ہی بات کی تھی اور میر زریاب کو اس نے کڑی کی کڑی سناتے گیا تھا۔ منٹھار جو اس کی ایک بھی نہیں ماما سائیں ہوا کیا ہے، گو کہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے پر ایک بار منٹھار کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا میر زریاب، اب تو دیکھ کیا ہوگا۔ منٹھار نے دھمکی دی تھی، آپ میری بیوی کو میرے مقابلے پہ نہیں لا سکتے ماما سائیں، اس لیے بلا وجہ دشمنی مت پالیں۔ میر زریاب نے ٹوکا تھا تو اسے پاگل بنا سکتا ہے پر مجھے نہیں۔ زریاب تیرا مقابلہ اب مجھ سے ہے، میری بیٹی سے نہیں۔ دلنشین کی بیٹی کو ختم کرتے کی بات ہوئی تھی تو تو نے بابا اس سے نکاح پڑھوا لیا اور خبر بھی نہ لگنے دی۔ خبر نہ لگنے دی ہوتی تو آپ کو کیسے پتہ چلا ماما سائیں؟ پرانی باتیں بھول جائیں، آپ کی دشمنی دلنشین سے نہیں تھی، دلنشین تھی وہ مر چکی ہے۔ میر زریاب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی پر منٹھار سمجھانے کے حدود کب سے باہر نکل چکا تھا۔ اب تمہاری باری ہے میر زریاب کہ معاف کرنا منٹھار کی عادت نہیں۔ منٹھار نے فون بند کر دیا۔ میر زریاب جانتا تھا کہ ایسا ہونا ہے اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھے پر منٹھار یہاں بھی ایک قدم آگے نکلا۔ اس سے پہلے کہ کوئی لائحہ عمل ترتیب دے پاتے موت کے شکنجے سے انہیں جکڑ لیا۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ زندگی ابھی باقی تھی، کہ منٹھار کی زندگی نہیں، وہ زندہ رہے تھے اور منٹھار من چکا۔ ہمدردی کے وہ تو ابھی ملیں گے ماما سائیں، بس فرق یہ ہے کہ اب
آپ نے۔ میر ذریعہ تجزیہ مکمل کر چکے تھے۔ ایک چال زمین پہ رہنے والے کی تھی اور ایک چال اس کی تھی جو سب سے بہتر تمام جہانوں کا خالق ہے، جو چال کا جال پلٹنے والا ہے۔ رکسا ہاسپٹل دل میں بہت سے اندیشے لیے ہوئے تھی۔ اگر میر ذریعہ کا یہ رویہ بھی میر حاکم جیسا ہوا تو یہ خیال اسے اندر ہی اندر سے کھایا رہا تھا۔ رکسا گوری نے ہی سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور پھر اب بھابھی رکسا اس کے گلے لگی تھی اور ڈھیر سارا ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹے تھے۔ سب ٹھیک ہے، اب گوری نے اسے تسلی دی تھی۔ ذریعہ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، ادا مجھ سے ملیں گے؟ گوری نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں ملیں گے، تم آؤ ادھر۔ گوری اس کا ہاتھ پکڑ کے میر ذریعہ کے پاس لے گئی تھی۔ سائیں دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ اسے آنکھیں موندے لیٹے میر ذریعہ کو پکارا تھا۔ میر ذریعہ نے آنکھیں کھولی تو اس نے رکسا کو سامنے پایا، دیکھ کر ہی حیران ہو گیا تھا، اور پھر اس کی بہن تھی سامنے، کیوں نہ اس سے ملتا؟ میر ذریعہ اس کو دیکھ کر خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں آ گئے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تڑپ اٹھے تھے۔ بہن بھائی کا پیار ہی الگ ہوتا ہے۔ میر ذریعہ نے آنکھیں کھولی، نگاہیں سامنے سر جھکائے کھڑی بہن پہ پڑی تھی۔ رکسا وہ اٹھے تھے۔ ادا آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ میری بہن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذریعہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ رکسا کا دل جذبات کا دریا بنا تھا۔ ادا وہ بے ساختہ ان کے گلے لگی تھی۔ میر ذریعہ نے میر حاکم کی طرح اسے دھتکارا نہیں، وہ اسے آج بھی بہن ہی سمجھتے تھے۔ بس رکسا، بس ہم اپنے رواجوں کے آگے مجبور ضرور ہیں، پر اتنے بھی نہیں کہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں۔ میر ذریعہ نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ سائیں اب تو منٹھار بھی نہیں رہا اور نہ ہی اس کی سازشیں۔ ہم رکسا کو حویلی لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک بار پھر بیوی بنا دی جائے۔ انہیں گوہر پہ اتنا یہ آسان نہیں ہے۔ 100 طرح کے سوال ہوں گے برادری والوں کے۔ اگر رکسا کی جگہ کوئی اور جگہ تھی تو وہ خود کدھر تھی؟ بیوی کا بیوی بننا بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ رکسا کو ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں لے جا سکتے۔ میر ذریعہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ لیکن بابا اگر اعلان کریں اس رسم کو ختم کرنے کا تو؟ گوری نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، اور میر ذریعہ کو اس کی بات بری بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس بارے میں سوچ سکتے تھے، لیکن یہ کام تو آہستہ آہستہ ہونا تھا۔ گوہر آپ کیوں چاہ رہی ہیں کہ سارے ووٹ واپس پلٹ جائیں؟ ہماری طرف سے ایک بھی ایسا اعلان سب کو متنفر کر دے گا، کیونکہ ہم اپنے پرکھوں کی روایت سے بغاوت کے مرتکب ہوں گے۔ میر ذریعہ صرف بھائی کی طرح نہیں سوچتے تھے، وہ ہزار زاویے اس معاملے لے چکے تھے۔ گوری پھر کچھ نہیں بولی تھی، اسے چپ لگی تھی۔ اس نے ایک نگاہ خاموش کھڑی یہ شرزیاب پر ڈالی تھی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھو ہم ہار گئے، ہم ہار نہیں سکتے گوہر، بس تھوڑا صبر کرو اور نتیجہ آپ خود دیکھ لیں گی۔ یہ شرزیاب مطمئن تھا، جس کی نیت صاف ہو اور انہیں منزلوں کا یقین لازمی ہوتا تھا۔ میر ذریعہ ہاسپٹل سے گھر آ چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کی ہدایت کی تھی، پر یہ وقت آرام کا نہیں تھا، انہیں بہت سے کام کرنے تھے۔ گوہر بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن خاموشی سے، وہ بس اپنے کاموں میں مگن رہتی۔ میر ذریعہ جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے، پر وہ اس وقت صرف خاموش رہنا چاہتے تھے۔ الیکشن سے 2 روز قبل میر حاکم نے انہیں گوٹ پلوایا تو وہ گوری کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، تو یہ وجہ تھی سونل کے مرنے کی۔ میر دادا کی بیوی مومل گوری کا سر تپیر جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی، ابھی تو سونل کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ذریعہ ادا اور دوسرا بیاہ نچا لیا۔ مومل ہاتھ نچاتے ہوئے وڈیری اماں سے مخاطب ہوئی تھی، دوسرا بیاہ تو اس نے کب کر رکھا تھا، اس کی حالت دیکھ کہ تجھے پتہ نہیں چل رہا؟ خیر سے ذریعہ اب کبھی وارث آنے والا ہے۔ وڈیری اماں کا اشارہ گوری کی حالت کی طرف دیکھ کے تھا، جو لمبے سفر کی اور اپنی حالت کی وجہ سے تکان کا شکار تھی۔ ادھی میں شہر میں ساتھ رہے تھے اور پھر انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا، گوری مومل کو بتا رہی تھی۔ اتنی نیک کا مومل کی حیرت بجا تھی۔ وہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، تو جا کے اپنا کام کر۔ وڈیری اماں نے اسے جھڑک دیا۔ اس بات کی الجھن تو انہیں ابھی بھی تھی، پر سونل جاتے جاتے سارے جواب اپنے ساتھ لے گئی تھی، تو یہ خلش اب تا قیامت ان کے دل میں رہنی تھی۔ مجھے تو چپ کروا دو گی اماں، پر برادری والوں کو کیا کرنا ہے؟ سونل چڑی تھی، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ وڈیری اماں ہاتھ چھاڑتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، وہ ہمارا خون ہے بابا سائیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اکیلی تھی، اسے ایک مضبوط صاحبان کی ضرورت تھی۔ روحان اگر ٹھیک ہوتا تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتا۔ میر ذریعہ نے مناسب الفاظ میں گوری کے ساتھ اپنے نکاح کے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ بات بن گئی تھی، پر باتیں پھر بھی بنی تھی، لیکن اب باتوں کو ہوا دینے والا اور کوئی نہیں۔ کل کا ملا ہوا فیصلہ میر ذریعہ کے حق میں ہی ہو رہا تھا۔ الیکشن کا دن آن پہنچا تھا۔ صبح سے ہی گہما گہمی تھی، دیگوں کے شوروں کے ساتھ لوگوں کی باتوں کے شور سے کبھی سامان باندھ رکھا تھا۔ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں سائیں؟
گوری ان کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ مرزا ریاب اسے نرمی سے ہی ڈیک کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے وجہ پوچھی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اہل ہوں تو تم مجھے ووٹ دے سکتی ہو۔ آپ اہل ہو سکتے ہیں اگر مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی تھی۔ کیسا وعدہ؟ مرزا ریاب چونکے تھے۔ مجھے نہیں پتا ہماری آنے والی اولاد لڑکی ہے یا لڑکا، پر اگر وہ لڑکی ہوئی تو مجھے آپ سے وعدہ چاہیے کہ آپ اسے بی بی نہیں بنائیں گے، اسے اس بدعت کے گھڑے میں نہیں گرائیں گے، بلکہ ہمارے خاندان کی کوئی بھی لڑکی بی بی نہیں بنے گی۔ وعدہ کیجئے سائیں۔ گوری نے ان کا ہاتھ اپنے شکم پہ رکھتے ہوئے جہاں نئی زندگی سانس لے رہی تھی، مرزا ریاب خاموشی سے کھڑے رہے تھے۔ یہ وعدہ کرنا جتنا آسان تھا اسے نبھانا اتنا ہی مشکل تھا۔ میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، پر ہاں گوہر، اپنی اولاد کے لیے میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مرزا ریاب نے تھوڑے رد و بدل کے ساتھ اس کی آدھی بات مان لی تھی۔ گوہر کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس کی اولاد اب محفوظ ہے۔ گوری اتنے دنوں بعد کھل کے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو آدھی بات مان سکتا ہے وہ پوری بھی مان لے گا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی سائیں، جب اس خاندان کی ہر لڑکی اس بدعت کے خوف سے آزاد ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ مرزا ریاب اسے یقین نہ صحیح پر امید تو دے سکتے تھے۔ آج آسمان سے برف روئی کی گالوں کی طرح مانند گر رہی تھی۔ سب زمین کو برف کے سفید جولے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ موسم بے حد خشک خنک تھا۔ رکشا نے چادر کے حصار کو مضبوطی سے باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ فضا میں پھیلایا ہوا تھا۔ روئی جیسی سفید برف اس کی ہتھیلی میں اتری اور اسے دھیرے سے مٹھی بند کی تھی۔ تب سے پشت سے ہی یشر اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے حصار میں لیا تھا۔ رکشا کو یکدم ہی شرارت سوجی تھی۔ اس نے برف والا ہاتھ یشر کے گال پہ رکھا تھا۔ رکشا ٹھنڈی ٹھار برف۔ یشر ضیا کا مزاج پوچھ رہی تھی۔ سوری ویری سوری سائیں۔ رکشا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ یشر مبہوت سا اسے دیکھ گیا تھا۔ گرتی برف کے منظر میں مکی سیاہ آنکھوں، ہنستے گالوں والی کامنی سی لڑکی یشر ضیا کے دل کے چین قرار لوٹ چکی تھی، اور اسے پتا تھا کہ اس نے اس کو کس طرح سے خوش رکھنا ہے۔ وہ لڑکی اپنے اصل کی وجہ سے جانب لوٹ چکی تھی۔ یشر کے ساتھ اس کی قربت نے رکشا کو پھر سے ہنسنا، رنگوں سے کھیلنا سکھا دیا تھا۔ تو مسز کا کھیلنے کا موڈ ہے؟ یشر نے مضبوطی ہتھیلی کے حصار میں برف کو مقید کیا تھا۔ او نہیں! رکشا اس کی بات سمجھ کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں نہیں؟ جب آپ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یشر اس کی جانب بڑھا تھا۔ سائیں پلیز، وہ مذاق تھا۔ رکشا جھٹ سے بولی تھی۔ سیریسلی؟ آپ کب سے مذاق کرنے لگے؟ یشر کے انداز میں مصنوعی حیرت تھی۔ جب سے آپ ساتھ ہیں، رکشا نے اعتماد سے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہوں تو یہ بات ہے۔ یشر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے برف کی حدت کا احساس اس کی ہتھیلی کو بھی دیا تھا۔ ہوں، رکشا نے آنکھیں موندی تھی۔ اس کا مطلب مسز اپنا ہنی مون انجوائے کر رہی ہیں؟ یشر پوچھ رہا تھا۔ ہنی مون کا پتہ نہیں یشر سائیں، آپ کا ساتھ ماہ من ہے، جس راستے پہ آپ ہیں وہاں رکشا خوش ہے۔ رکشا اب کی بار سنجیدہ ہوئی تھی۔ ماہ من، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ یشر حیران ہوا تھا اور اس کی طرف تکے جا رہا تھا۔ اسے اس کی اس طرح سے قربت اور حصار پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ رکشا اس قدر اس کے قربت میں انجوائے بھی کر سکتی ہے، اور اسے اس کی قربت اس وقت نٹھا رہی تھی۔ میرا چاند، رکشا نے واضح کیا تھا، پر چاند میں تو داغ ہوتا ہے۔ یشر نے نہ جانے کیوں بحث کی تھی۔ ہاں بالکل، ساتھ میں بھی تو داغ ہے نا سائیں۔ میرے اپنوں نے بچھڑنے کا داغ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، پر باپ کی بے اتنائی، ماں اور بھائیوں کی جدائی کا غم بھی مجھے ستاتا ہے، اور اس جدائی کا غم چاند بھلے بہت خوبصورت ہو، پر جدائی پہ داغ مجھے یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ادھورا پن ضروری تھا کہ انسان کاملیت کے لیے کوشاں رہے۔ رکشا آج پہلی بار اتنا کھل کے بولی تھی۔ ہم سب کی زندگیوں کے چاند کہیں نہ کہیں داغ رہ جاتا ہے۔ رکشا، ماہ من آسان ہونا نہیں، ہم چاہیں تو تم سب مل سکتی ہیں، پر آخری بار ہوتا ہے، کیونکہ صدیوں کے یہ رواج لمحوں میں خاندان ہی پہ یہ رسم ختم ہو جائے گی۔ یشر ضیا اس کی بات پہ متفق ہو کے رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے ہوگی رکشا افسردہ ہوئی تھی۔ اسلام کی تعلیمات سکھا کے مرزا ریاب الیکشن جیتنے کے بعد اسکول کے بعد مدرسوں کی تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اسلام کی اثر روح سمجھ سکیں، جان سکیں۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بنا ہے، اپنی بیٹیوں سے نکاح کروایا جائے۔ شعور آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ انشاءاللہ، رکشا نے وثوق سے کہا تھا، اور اسے اس یقین کی خود گواہ تھی، اور یہ یشر ضیا کا یقین ہی تھا کہ وہ بی بی سے بیوی بنی تھی، اس بدعت کی عقوبت خانے سے نکل کر دوبارہ گھر کی چار دیواری میں آئی تھی۔ ہاں، رکشا مانتی تھی کہ واپسی کا سفر اس نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن ایک کھلی حقیقت کہ ہر ماہ من کی یہی کہانی ہے، چاند میں داغ ہو نہ ہو چاند ہی کہلائے گا۔ داغوں پہ رونے کے بجائے اگر باقی خوبیاں پہ
توجہ دی جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ آسمان پہ چمکتا چاند اور یشر ضیاء کے پہلو میں بیٹھی لڑکی دونوں ہی یہ سبق دیتے ہیں کہ رکسا فاطمہ اپنے ماہ من پہ شاکر تھی اور یشر ضیاء بھی اپنے چاند کے لیے مشہور ہے۔ ہمدردی کی کوکھ سے جنم لینے والی داستان محبت کی تکمیل مقصدیت کی کاملیت سے ہوئی تھی۔ وہ مقصد جس نے یشر ضیاء کے قدم رکسا فاطمہ کی جانب بڑھائے تھے۔ رکسا فاطمہ بی بی نہیں رہی تھی اور نہ ہی امیر خاندان میں کسی اور لڑکی نے بی بی بننا تھا۔ یشر ضیاء کی محبت اور مقصد دونوں ہی مکمل ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں لسنرز آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ نیکسٹ ناول کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ جلد